Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome back to regional geography class. Hopefully you're all doing fine. उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह. स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने एशिया के तबई खदोखाल के बारे में पढ़ा था. आज का जो हमारा टॉपिक है वो एशिया की आबो हवा के मुतालिक है. ठीक है, हम एशिया की आबो हवा के मुतालिक पढ़ेंगे. आप सब जानते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एशिया जो है वो एक वसी बर आज़म है, दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म है. उसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तबई खदोखाल पाए जाते हैं. पहाड़ हैं, सहरा हैं, मैदान हैं, प्लेटूज़ हैं, सतह मुर्तफ़ा जिसे आप कहते हैं. तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के इसकी वुसअत और इसकी वेरिएशन ऑफ फ़िज़िकल फ़ीचर्स जो है उसकी वजह से इसकी आबो हवा में भी काफ़ी वेरिएशन पाई जाती है. मुख्तलिफ़ किस्म की आबो हवा होती है. शुमाल में साइबेरिया का हिस्सा है, रजिया वाला एरिया, जो कि सर्द है, बहुत सर्द है, खुश्क और सर्द. जनूब में मशरक़ी एशिया है और मगरबी एशिया. ये सारा जनूबी हिस्से को हम दो डिवीजन्स कर देते हैं. मशरक़ी हिस्सा गर्म और मरतूब है, जबकि मगरबी हिस्सा जो है, जनूब मगरबी हिस्सा, वो रेगिस्तानी इलाका है और खुश्क है, गर्म बहुत. इसकी दो वजूहात मेन जो हैं वो है, एक वस्ती पहाड़ हैं और वस्ती एशिया की समंदर से दूरी है. वस्ती पहाड़ क्या सिलसिला कोहे हिमालय वाले जो सारे पहाड़ हैं वो शुमाल और मशरिक़ के जनूब के दरमियान में एक दीवार की तरह खड़े हुए हैं. उससे क्या होता है कि शुमाल से आने वाली सर्द हवाएं जनूबी खित्ते में नहीं पहुंच पाती हैं और जनूब की जो हवाएं समंदर से आती हैं, मानसून विंड्स जो हैं, वो शुमाली खित्ते में नहीं जा पाती हैं. तो इस तरह क्या होता है कि शुमाल से आने वाली जो सर्द तरीन हवाएं हैं, वो सर्द मौसम जो है सिर्फ उन्हीं पहाड़ों तक रह जाता है. उसके आगे मॉडरेट जो है वो क्लाइमेट आ जाता है. इसके अलावा वस्ती एशिया की समंदर से दूरी. वस्ती एशिया जो है, सेंट्रल रीजन जो है, वो समंदर से तकरीबन 3000 किलोमीटर के फासले पर है. और इतनी ज़्यादा समंदर से दूरी की बिना पर क्या होता है कि मौसम जो है बर-ए-आज़मों के अंदरूनी हिस्से हमेशा समंदर से जितना दूर होंगे मौसम उतनी शिद्दत पकड़ता जाता है. यानी गर्मी है तो वो भी शिद्दत पकड़ती जाएगी, शदीद होती जाएगी, और सर्दी है तो वो भी शदीद होती जाएगी. इसके अलावा मौसम खुश्क होता जाएगा. ठीक है, तो इसी तरह से जो वस्ती एशिया का खित्ता है वो क्योंकि समंदर से बहुत दूर है, इसलिए वहाँ पर सर्दी भी इंतहाई दर्जे होती है. और जब मौसम गर्मा आता है तो वहाँ पर भी दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाता है. दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो दर्जा हरारत जनवरी का दर्जा हरारत जनूब से शुमाल की तरफ कम होता जाता है. ठीक है, वैसे तो हमें एक जनरल सी बात भी पता है कि जैसे जैसे हम ख़त्ते इस्तिवा से दूर होते हैं शुमाल की तरफ या जनूब की तरफ, तो दर्जा हरारत कम होता चला जाता है. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी है. बर-ए-आज़म एशिया में जनवरी का दर्जा हरारत जनूब से शुमाल की तरफ कम होता जाता है. इसके निस्फ़ से ज़्यादा शुमाली हिस्से का दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से कम होता है. नुक्ता इंजमाद हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कहते हैं. ये वो पॉइंट है, ये वो दर्जा हरारत है जहाँ पर पानी बर्फ़ बन जाता है. ठीक है, इतनी सर्दी हो जाती है कि जो पानी है, जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो बर्फ़ की सूरत इख्तियार कर जाए. तो जिन खित्तों में दर्जा हरारत 0 डिग्री या उससे कम होगा वहाँ पर बर्फ़बारी होती है, स्नो कवर्ड एरियाज़ होते हैं वो. साइबेरिया का तकरीबन सारा इलाका जो है वो -18 डिग्री सेल्सियस यानी कि -18 दर्जे सेंटीग्रेड पे रहता है. आबो हवा में तब्दीली जो है वो बहरी रुहों की वजह से भी पैदा हो जाती है. अगर गर्म इलाकों से बहरी रुहें आएंगी तो जो हमारा एरिया है वहाँ पर वो गर्मी लेकर आएंगी सर्द इलाकों में, और अगर वो सर्द इलाकों से आ रही हैं तो उससे सर्दी हो जाएगी. दूसरी वजह ये है, जो बहरी रुहें होती हैं वो क्योंकि अगर वो खुश्क इलाकों से आ रही हों तो रास्ते में समंदरों से गुजरते हुए वो रतूबत को जज़्ब कर लेती हैं, नमी को जज़्ब कर लेती हैं, और जैसे ही वो खुश्क इलाकों में या बर-ए-आज़मों में पहुँचती हैं तो बारिश की वजह बनती हैं. यानी बहरी रुहें जो हैं वो आबो हवा पर काफ़ी हद तक असरअंदाज होती हैं. इसके अलावा क्यूरोशो की जो गर्म रूह है
مشرقی ایشیا کے ساحل کے ساتھ ساتھ بہتی ہے، اس کا آب و ہوا پر بہت اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. موسم سرما اور موسم گرما کے حالات دیکھ لیتے ہیں ہم بر اعظم میں. موسم سرما کے حالات کی بات کریں اگر ہم، موسم سرما میں تپشی خط استوا جو ہے وہ جنوبی نصف کرہ میں جنوب کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تپشی خط استوا ہوتا کیا ہے، یہ آپ لوگ پارٹ 1 میں بھی پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں. کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے سن کی جو پوزیشن ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے آن دا لیٹیٹیوڈز. سن کی پوزیشن 0 to 5 ڈگریز جو ہے وہ آن لیٹیٹیوڈ چینج ہوگی جب موسم سرما جو ہے شمال میں آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خط استوا جو تپشی خط استوا ہے، جو سورج کی پوزیشن ہے وہ 5 ڈگریز موو کر گئی ہے ٹورڈز ساؤتھ، جنوب کی طرف. ٹھیک ہے. ایسے ہی جب جنوب میں سردی آتی ہے تو وہ ٹورڈز نارتھ جو ہے تپشی خط استوا موو کر جاتا ہے. تو اس کے موو کرنے سے، اس کے منتقل ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ تمام وسطی ایشیا اور شمالی ایشیا کے علاقے سردی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تپشی خط استوا، تپش، وارمتھ، گرمی سے لفظ نکلا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ جب شمالی خطے میں سردی آئے گی اور تپشی استوا جو ہے خط استوا وہ بھی 5 ڈگریز ٹورڈ ساؤتھ موو کر جائے گا، جنوب کی طرف چلے جائے گا، نصف کرہ کی طرف. تو شمالی ایشیا کے علاقے جو ہیں وہ سخت سردی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. وہ آلریڈی سردی کا حصہ ہیں، پہلے ہی اس خطے میں، شمالی ایشیا کے خطے میں کافی سردی ہوتی ہے اور خط استوا کے موو کر جانے سے، تپشی خط استوا کے موو کر جانے سے وہ مزید سرد ہو جاتے ہیں، شدید سردی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. شمالی میدان سمندر سے دور ہونے کی وجہ سے بحری اثرات سے محروم رہتے ہیں، یعنی گرم ہوائیں ہیں تو وہ اس کو سر انداز نہیں کر رہی ہیں. سرد ہوائیں، موسم شدت اختیار کر جائے گا. ٹھیک ہے. جو ساحلی علاقے ہوتے ہیں، ساحلی علاقوں کا موسم معتدل رہتا ہے. آپ نے لینڈ اینڈ سی بریزز کے بحری اور بری روؤں کے بارے میں پڑھا ہوگا. تو وہ روئیں جو ہیں وہ موسم کو معتدل رکھتی ہیں، لیکن جو علاقے ساحل سے دور ہوتے ہیں اس میں کیا ایک ڈرا بیک ہے کہ موسم شدید ہوتا ہے. تو یہی حال جو ہے وہ وسطی علاقوں کا اور شمالی میدان کا ہوتا ہے کہ وہ ساحل سے دور ہونے کی وجہ سے بحری اثرات سے محروم رہتے ہیں. اس موسم میں برصغیر کے شمالی حصے میں بھی ہوا کے زیادہ دباؤ کا علاقہ پیدا ہو جاتا ہے اور بحر ہند پر مقابلتاً ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ جنوبی خطہ جو ہے اٹ از اسٹل نیئر دی ایکویٹر، یہ خط استوا کے، تپشی خط استوا کے قریب ہے، اس لیے یہاں پر ٹیمپریچر ماڈریٹ رہے گا. پھر بھی شدید سردی والا موسم نہیں آئے گا جیسا کہ شمالی خطے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شمالی خطے میں تو بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے. موسم سرما میں جنوبی ایشیا کا بیشتر حصہ جو ہے وہ بارش سے محروم رہتا ہے. البتہ چند مقام علاقوں میں موسم سرما میں بھی بارش ہو جاتی ہے. جن علاقوں میں اس موسم سرما میں بھی بارش ہوتی ہے اس میں رومی ممالک آ جاتے ہیں، پاکستان، دکن، سری لنکا، شمال مشرقی ساحل اور جنوب مشرقی ایشیا کے جزیروں کے شمالی ساحل. یہ وہ خطے ہیں جہاں پر سردیوں میں بھی بارش ہو جاتی ہے. موسم سرما میں اس کے علاوہ چنائے کے ساحل پر، چنائے ایریا ہے یہ دکن کے پلیٹو والی سائڈ پہ، اس کے ساحل پر شمال مشرقی مونسون ہوائیں جو ہیں وہ بارش برساتی ہیں. پاکستان میں بحیرہ روم اور خلیج فارس سے آنے والے گرد باد بارش برساتے ہیں. اس موسم میں کوہ ہمالیہ برصغیر کو سخت سرد ہواؤں سے بچاتا ہے جو شمالی ایشیا اور وسط ایشیا میں چلتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک وال کی طرح درمیان میں کھڑا ہوا ہے، اس لیے وہ اس خطے کو شدید سرد ہواؤں سے محفوظ رکھتا ہے. اس موسم میں وسطی ایشیا کا بیشتر علاقہ خشک ہوتا ہے، ہوائیں خشکی کی طرف سے آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ڈرائی ہوگا، وہاں پر رینز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. البتہ جاپان کے مغربی ساحل پر سردیوں میں بھی بارش ہو جاتی ہے کیونکہ براعظم کی طرف سے جو ہوا آتی ہے وہ بحیرہ جاپان کے اوپر سے جب گزرتی ہے تو وہ نمی کو ایبزارب کر لیتی ہے. ٹھیک ہے.
جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو جاپان ہے وہ ایک آئلینڈ ہے، ایک جزیرہ ہے، تو جب اگر براعظم کی طرف سے بھی ہوائیں آئیں گی تو وہ جاپان پر پہنچنے تک اس کو بحیرہ جاپان سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں پر وہ نمی کو جذب کر لیتی ہیں اور بارش کا سبب بنتی ہیں۔ شمال مغربی سائبیریا میں مغربی ہواؤں کے ذریعے منطقہ معتدلہ کے سائیکلون پہنچ جاتے ہیں اور برف باری کا سبب بنتے ہیں۔ ایشیا کوچک ترکی کا جو ایریا ہے، جنوب مغربی ایشیا، ایران اور پاکستان میں وہ گردباد بارش والے علاقے ہیں جو مغربی ہواؤں کے حلقے منطقہ معتدلہ کے سائیکلون سے ڈھکتے ہیں۔ یعنی یہ جو ایریاز ہیں یہ ویسٹرن ڈسٹربنسز بھی ہم ان کو بولتے ہیں۔ پاکستان اور یہ ایران کے جو ایریاز ہیں یہ سردیوں میں گرد باد بارش والے علاقے بن جاتے ہیں۔ گرد بادی بارش یہاں پر ہوتی ہے جو مغرب کی طرف سے آتی ہے۔ موسم گرما کے حالات دیکھتے ہیں ہم۔ موسم گرما کے حالات جو ہیں وہ آف کورس موسم سرما سے اپوزٹ کہہ لیں یا کمپیریٹیولی ڈفرینٹ، زیادہ تر علاقوں میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گے۔ جیسے جو شمالی خطہ ہے وہ پھر بھی سرد ہی رہتا ہے، لیکن جو سردیوں میں شدید وہ سرد ہو جاتا ہے، نقطہ انجماد سے نیچے -18 ڈگری سیلسیس، اور ٹیمپریچر اس سے بھی بلکہ نیچے چلا جاتا ہے، طوفانی قسم کی برف باری، اور یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ موسم گرما مختلف ہوتا ہے۔ موسم گرما کے ختم ہونے پر براعظم ایشیا کا اندرونی پربار نظام ختم ہو جاتا ہے، یعنی جو پریشر ریجن ہے وہ کیا ہے، موسم سرما کے ختم ہوتے ہی پریشر نیچے چلا جاتا ہے، گرمی زیادہ ہونے لگتی ہے، آہستہ آہستہ ہواؤں کا بار جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ بار جو ہے، ہم پریشر بارز کی بات کر رہے ہیں، دباؤ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سمندر کی طرف سے ہوائیں خشکی کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور بڑے زور سے خشکی کی طرف آتی ہیں۔ یہ ان کے زور سے خشکی کی طرف آنے کی وجہ سے یہ موسم گرما کی مونسون ہوائیں کہلاتی ہیں۔ مونسون ونڈز جو ہیں یہ مشرق کی طرف سے آتی ہیں، خلیج بنگال کی طرف سے آتی ہیں اور جنوبی خطہ جو ہے پورے کا پورا اس کو کور کریں گی، اس سارے علاقے میں جو ہے بارشوں کا سبب بنتی ہیں۔ سلسلہ کوہ ہمالیہ جو وسطی ایشیا اور بر صغیر کے درمیان حائل ہے، وہ بحر ہند سے آنے والی ان ہواؤں کو، یہ مونسون جو ونڈز ہیں، ان کو روک لیتا ہے، تو وسطی ایشیا جو ہے وہ ان ہواؤں سے محروم رہ جاتا ہے۔ وسطی ایشیا میں بھی ایسا ہی کم بار ہواؤں کا نظام الگ طور پر پیدا ہو جاتا ہے، پریشر کم ہو جاتا ہے اور بحر الکاہل کی طرف سے آنے والی مرطوب ہوائیں وسطی ایشیائی علاقوں میں بارش برساتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جنوبی خطے میں بحر ہند سے آنے والی جو مونسون ونڈز ہیں وہ بارش کا سبب بنے گی، اور وسطی علاقے میں بحر الکاہل کی طرف سے آنے والی ہوائیں جو ہیں وہ بارش کا سبب بنیں گی۔ اس کے علاوہ بر صغیر پر مونسون ہوائیں اس موسم میں تیز رفتار اور مسلسل چلتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بر صغیر کے شمال مغربی حصے میں درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جانے سے اور پریشر کم ہو جانے سے علاقہ نسبتاً بہت شدت اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوائیں جو ہیں پریشر بیلٹس کے متعلق بھی ہم پارٹ 1 میں پڑھ چکے ہیں۔ دباؤ میں جتنا فرق آتا جائے گا، جتنی شدت سے دباؤ کم ہو رہا ہے، ہوائیں اتنی ہی تیزی سے چلتی ہیں، تو یہی وجہ ہے یہاں پر ہوائیں مسلسل اور تیزی سے چلتی ہیں۔ موسم گرما کی مونسون ہوائیں سمندروں سے آتی ہیں اور نمی سے لدی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے براعظم ایشیا کے بیشتر علاقوں میں زیادہ تر بارش موسم گرما میں ہی ہوتی ہے۔ براعظم کا صرف جنوب مغربی حصہ بارش سے محروم رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں جانے تک نمی بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ یہ مشرق سے مغرب کی طرف، جنوب مشرق سے جنوب مغرب کی طرف چل رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے وہاں پر جو ہے وہ بالکل ڈرائی ایریا ہے اور صحرائی علاقہ ہے۔ جزیرہ نما عرب جو ہے وہ سوائے جنوبی حصے کے افغانستان، پاکستان کا جنوب مغربی حصہ اور ایران قدرے رومی قسم کی آب و ہوا کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو رومی ممالک ہیں ان کی جیسی ان کی آب و ہوا ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے موسم گرما اور موسم سرما کے حالات یہ ہم نے تھوڑے سے بریف کر لیے۔
جو مین باتیں ہیں وہ میں تھوڑی سی آپ کو اگین بریف کر دوں. یہ بات جنرل ہے اور ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جیسے جیسے ہم ساحلوں سے دور جاتے ہیں براعظموں کے اندرونی خطوں کی طرف تو وہاں پر موسم شدت پکڑتا جاتا ہے. سردی بھی شدید ہو جاتی ہے اور گرمی ہے تو وہ بھی شدید ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ وہ ایریاز ڈرائی ہو جاتے ہیں. ساحل سے جتنی دور ایریاز ہوتے جائیں گے وہاں پر بارشیں بھی اتنی کم ہوں گی. ٹھیک ہے, تو یہ بیسک ریزنس ہیں کچھ, اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. دس از آل اباؤٹ کلائمیٹ آف ایشیا. اس کی فردر جو رینز ہیں, رینز کے جو ڈفرینسز ہیں, ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, فی امان.